एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम आज़ादी मार्च जो कि 27 से शुरू हो रहा है और 31 को इस्लामाबाद में आएगा, उसकी तैयारियां अरूज पर हैं। मौलाना साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे आज, क्योंकि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो हुआ। मगर साथ साथ बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसपे जमीयत उलमा इस्लाम के जो रज़ाकार हैं वो ख़ासी कड़ी मशक़ें करते नज़र आ रहे हैं। ये मशक़ें, इनमें ज़ाहिर है कुछ तो वर्जिशें हैं, कुछ जो है कड़ी वर्जिशें हैं और कुछ डंडे भी हैं, जिससे कुछ योगा भी है, कुछ योगा ये योगा हो रहा है, कुछ ड्रिल्स हैं, परेड है और बहरी मशक़ें भी हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी लग रही है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बात कर लें कि जो ओवरऑल इन मशक़ों को देख रहे हैं, मौलाना अजीज़ अहमद अशरफी सूबाई सालार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपकी तैयारियां अरूज पर हैं, सब लोग देख रहे हैं, मगर ये जो मशक़ें चल रही हैं इनकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। ये जो है चले इनकी पहले तफसीलात बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो मैं मुबशर ज़ैदी साहब आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने अंसारुल इस्लाम का जो मौजूदा वक्त में उन पर उंगलियाँ उठाई जा रही है, इसके मुतल्लिक पाकिस्तानी आवाम को, पूरी दुनिया को इसकी वजाहत के सिलसिले में हमें मौका दिया। इस पे मैं आप हज़रात का मशकूर हूँ। अंसारुल इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम का दिल्ली एक शोबा, एक तंजीम है। इनकी ज़िम्मेदारी एक ये होती है कि ये अपने बड़ों, अपने कायदीन को सिक्योरिटी देते हैं। इसके अलावा अपने तमाम प्रोग्रामात जो जुमाती इजलासात होते हैं या जुमात के ज़ेर एहतिमाम इज्तिमाआत, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनको पुरअमन और पुरसुकून बनाना होता है। और इसके अलावा मुआशरे में सोशल वर्कर का किरदार अदा करना भी इनकी ज़िम्मेदारियों में आता है। जब से जमीयत उलमा इस्लाम बनी है उस वक्त से जमीयत उलमा इस्लाम का दस्तूर भी है, और उस दस्तूर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है जमीयत उलमा इस्लाम जमात की पार्टी, उस दस्तूर में दफ़ा 26 में अंसारुल इस्लाम दर्ज है। ये वही तंजीम है जो अंसारुल इस्लाम जो जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तूर में है। ठीक, इनकी जिम्मेदारियों से भी मैंने आपको आगाह किया। हमेशा आपने आज नहीं, जितने भी हमारे प्रोग्रामात होते हैं, हुए हैं माजी में, दारुल देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, 7 साल आलमी इज्तिमा 2017 में हुआ, उसके अलावा 15 मिलियन मार्च हमने पाकिस्तान में किए। मौलाना साहब, हम समझ गए कि आपका ये जो इदारा है अंसारुल इस्लाम, वो बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम की जो अमूमी सिक्योरिटी है उसके लिए बनाया गया है। हमारा सवाल ये है कि जो इस वक्त जो आज़ादी मार्च हो रहा है उस सिलसिले में खुसूसी तैयारियां अंसारुल इस्लाम क्या क्या कर रहा है? तो ये तो बात ये है, जितना मजमा होता है उतने उसकी तादाद के मुताबिक हम तैयारी भी करते हैं। अच्छा, जब एक सुबह का प्रोग्राम होता है तो हम उसी के अंदाजे के मुताबिक रजाकार लाते हैं। तो यहाँ जो पर पूरे पाकिस्तान का इज्तिमा हो। कितनी नफरी तैयार हुई होगी अभी आपकी अंसारुल इस्लाम की? ये जो आज़ादी मार्च, आज़ादी धरना हो रहा है, इसके लिए कितने कारकुन तैयार? आज़ादी मार्च के हवाले से हम चारों सूबों 25-25 हज़ार रजाकार
मरकज़ को सपोर्ट करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से इनके जी बस जितना बनता है। इसमें ये सारे नहीं होते कि सारे ये रजाकार होते हैं, इसमें बाज़ हमारे अपने वो इदारे होते हैं जो खुफिया इदारे भी होते हैं, वो सिविल कपड़ों में होते हैं, वो सिविल कपड़ों में होके अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बाज़ ट्रैफिक के हवाले से काम करते हैं और बाज़ सिक्योरिटी संभालते हैं। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ कराची में हम लोग बैठे हुए हैं तो जाहिर है यहाँ पे लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि दीनी तकरीबात हुई, उसमें इन्होंने सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी संभाली, मगर अब आप जा रहे हैं एक खालिसतन सियासी मकसद के लिए, ज़ाहिर है आप सियासी पार्टी भी हैं, वहाँ के लिए जो ये तैयारियां हैं और बार बार कहते हैं कि पुरअमन रहेंगे, तो हमने माजी में भी देखा कि जो मार्चेस या जो धरने हैं वो पुरअमन नहीं रहे, तो क्या इस वजह से इनको इस तरह की सख्त वर्जिशी तरबियत दी जा रही है? क्योंकि अगर पुरअमन रहना है तो मेरा ख्याल में वहाँ पे जो है वो खड़े हो सकते हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम दे सकते हैं। देखिए जी, जितने प्रोग्रामात हमने किए डंडे आज तो नहीं है, सही कह रहे हैं। 15 मिलियन मार्च में थे, आपने तमाम मिलियन मार्चों में हमारे रजाकार देखे होंगे, तमाम मिलियन मार्चों में हमारे रजाकारों के पास यही डंडे होते हैं। ये आज नहीं, ये नया मनसूबा नहीं है, ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं ये इस हवाले से नहीं है कि ये कोई और हमला हो रहा है, ये हो रहा है। हमने ये रजाकार अपने इज्तिमा को पुरअमन और पुरसुकून बनाने के लिए हमने ये फोर्स बनाई है, और ये तरबियत जो दी जा रही है तो वर्जिशें होती हैं। आप जो देख रहे हैं, कल हमने परसों हमने पासिंग आउट परेड किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, ये तो हालात के मुताबिक, मौजूदा दौर के मुताबिक ये कुछ तरबियतें होती हैं या कुछ लवाजिमात होते हैं जो हम अपने कायदीन को, हमारे अपने जिम्मेदार जैसे मैं हूँ या हमारे दीगर सूबों के जिम्मेदार होते हैं, वो अपने काबिरीन को अपनी तैयारी से आगाह करते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि हमारे रजाकार इस हवाले से इतनी तरबियत याफ्ता हैं, या हम सोशल वर्कर की हैसियत से भी हम मुआशरे में काम करते हैं, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं ज़लज़ला आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, इस तरह मुश्किलात आते हैं, तो इसके लिए तरबियत की जरूरत पड़ती है ना। जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि केपी के आपने इतने रजाकार तैयार करने हैं, जाहिर है मौलाना साहब की तरफ से दी गई होगी या मजलिस आमला मरकजी जो है उसकी तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई होगी, तो उसमें एक कहा गया कि कोई ख़तरा भी है कि आपके कोई क्लैशेस भी हो सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस के साथ अगर आपको रोका गया, तो क्या ये वर्जिशें उस लिए हैं? नहीं, हम तसादुम नहीं चाहते, न तसादुम के हवाले से हम जाते हैं। ये तो पुलिस वालों के पास तो असलहा होता है, उनके पास अंसू गैस वगैरह के होते हैं, हमारे पास तो ये डंडे हैं, इन डंडों से हम क्या लड़ाई करेंगे? तो हमने अपने इंतजामात को संभालने के लिए रखा है, हम तो लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोग्रामात हुए पुरअमन हुए हैं, हमने कहीं भी हमारे जितने प्रोग्रामात हुए हैं, लाखों के इज्तिमा हुए हैं, कहीं शीशा भी नहीं टूटा है। ये देखें 126 दिन का जो धरना था उसमें जो हाल किया, उन्होंने पुलिस को मारा पीटा, ये सारे रिकॉर्ड पे हैं, पीटीवी पे हमला किया, दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हमने तो रजाकारों को हिदायत ये देना है, दी है, हमारा हिदायतनामा है, मैं आपको दिखा सकता हूं, उसमें वाज़े हमने लिखा है कि कोई रजाकार असलहा अपने पास नहीं रखेगा, न असलहा का वो करेगा, इजहार करेगा, न असलहा की नुमाइश करेगा। हमारे हाथ तो असलहा पे मुकम्मल पाबंदी है, रजाकार के पास सिर्फ यही डंडा होगा, और ये हमारे अपने आपस में इंतजाम संभालने के लिए। अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूं मौलाना साहब, आप शायद ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता पुलिस ने कोई एक्शन लिया और आंसू गैस की फायरिंग हुई और अगर खुदा न खास्ता लाठी चार्ज हो गया, तो आप पुरअमन ही रहेंगे, इन डंडों का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, आपकी वीडियोस देखा था और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये जो किश्तियों वाला मश्क है, इसका इस धरने के साथ क्या मकसद है? वहां पर कोई नहरें वहरें तो शायद नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, बहरी मशक़ें जो की जो वीडियो बारिशों का
جی جی میں نے تو ایک واضح بات کی کہ یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں والے یا دیگر انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہ آزادی مارچ کے حوالے سے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے دستور کے مطابق یہ تنظیم ہے، اس تنظیم کو ہم تربیت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سوشل ورکر کا کام ہم نے ان سے لینا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میں ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا 7 سالہ اجتماع ہوا جس میں کہ ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ جو ہیں لوگ جو ہیں ہر وقت رہتے تھے اور کئی دن تک وہ اجتماع چلتا رہا، اس سے لے کے جب سے یہ انصار الاسلام بنی ہے، یہ جو پبلسٹی اس وقت ہو رہی ہے ویڈیوز کی شکل میں یا سوشل میڈیا پہ یا چینلوں پہ، اس سے پہلے انصار الاسلام کی ایسی پبلسٹی نہیں ہوئی کہ پریڈ بھی دکھائی جا رہی ہے، ورزشیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، بحری مشقیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، ڈنڈوں کی تیاری بھی دکھائی جا رہی ہے، یہ سب اس وقت یہ جو ہے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو یہ ویڈیوز شو کر رہے ہیں یا جو ویڈیوز بنانے والے ہیں اس موقع پہ خاص؟ دیکھیں ہم جب بھی جہاں بھی ہم نے ملین مارچ کیا ہے، ملین مارچ سے ایک دن پہلے، ہر ملین مارچ سے ایک دن پہلے ہم رضاکاروں کی ایک ریلی نکالتے تھے۔ اچھا، لیکن وہ ہمیں یہ ریکارڈ پہ ہیں، ویڈیو بھی بنی ہیں، پروگرامات بھی ہوئے ہیں، ریلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ آج کی نہیں ہے۔ ابھی اس بات یہ ہوئی کہ ہمارے ابھی نئی تنظیمیں بنی ہیں۔ جی گزشتہ جون جولائی میں ہماری تنظیمیں بنی ہیں، تو جب نئی تنظیمیں بنی ہیں تو ہر تنظیم کا ہر ذمہ دار اپنی نئی وہ تیاریاں کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ چونکہ اب مجھے ذمہ داری ابھی حوالہ ہوئی ہے، اس میں جولائی میں جون میں ہمارے انتخابات ہوئے ہیں، پھر مجھے صوبائی سالار بنایا گیا، تو اب میں نے ان رضاکاروں کو منظم کرنا تھا، ان کو تربیت دینا تھا۔ تو یہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بڑوں کو دکھاؤں کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے انصار الاسلام کی تنظیم کے حوالے سے، صرف یہ آزادی مارچ کے حوالے سے نہیں، یہ تو ہمارا اپنا ہی تنظیم ہے، جماعت ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے کام آئیں گے۔ یہ تو نہیں کہ بس یہ آزادی مارچ ختم ہو گیا، انصار الاسلام بھی ختم ہو گئی۔ ہاں مولانا صاحب، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کے انصار الاسلام کے کارکنان ہیں، ان کو آپ سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دیتے ہیں؟ گزشتہ دفعہ تو ہم نے وہ جب میں صوبائی ذمہ دار نہیں تھا، 7 سالہ عالمی اجتماع سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے وہاں 7 سالہ عالمی اجتماع میں ایک پروگرام بنایا تھا، اس میں سیول ڈیفنس کے ساتھی آئے تھے، انہوں نے ہمارے جوڈو کراٹے، سیلف ڈیفنس، جوڈو کراٹے نہیں وہ نہیں، وہ یہ ہم نے نہیں سکھائی، یہ ان کا تعلق نہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز جو حکومتی وزراء بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے رضاکار ہیں یہ دراصل مدارس کے بچے ہیں جی، اور یہ جو ہے کیونکہ مولانا کے ایک حکم پہ اور ظاہر ہے پارٹی کے آپ کے ارکان بھی ہیں، تو یہ کیا ان کی جو ایوریج ایج کیا ہے، عمر کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر 16-17 سال کے لڑکے ہوں گے تو جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی منیمم ایج رکھی ہے؟ دیکھیے، میں 26 اگست سے میں نے پورے صوبے کا دورہ کیا، 29 ستمبر پہ میرا دورہ ختم ہوا، ریکارڈ پہ بھی ہوں گے، ادارے والے بھی موجود ہوتے تھے۔ میں نے واضح تمام پروگراموں میں یہ اعلان کیا تھا کہ انصار الاسلام کے رضاکاروں میں کون ہوگا، پہلی شرط میری یہی تھی کہ وہ جمعیت علماء اسلام کا بنیادی رکن ہوگا، اور جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ارکان نہیں ہیں۔ دوسری شرط میں نے یہ رکھی ہے کہ وہ کسی بھی دینی تعلیمی ادارے یا عصری تعلیمی ادارے کا طالب علم نہیں ہوگا۔ تو یہ تو میں نے، اور تیسری شرط میں نے یہ رکھی ہے کہ کسی بھی مسلح تنظیم سے اس کا نہ ماضی میں تعلق رہ چکا ہوگا اور نہ موجودہ وقت میں اس کا تعلق ہوگا، تو یہ طالب علمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نابالغ اور 18 سال سے کم عمر کے بچے ہمارے اس فورس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ بندہ اجتماع میں بھی شریک ہوگا۔ جب اجتماع کے شرکاء کے لیے ہم نے 18 سال سے کم عمر کی پابندی لگائی ہے، کیونکہ پھر مراد سعید صاحب اور زرتاج گل صاحب وہ چیک کرے گا اس کو، تو ہم کیوں اس کو لگاتے ہیں کہ ہم فورس میں 18 سال سے کم بچوں کو لائیں؟ اچھا سر، ایک آخری سوال ہے جو بریک کے بعد واپس آتے ہیں مولانا صاحب آپ کے پاس۔
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آزادی مارچ کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا جمعیت کے صوبائی سالار مولانا عزیز احمد اشرفی، جو تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو رضاکاروں کی تیاریاں ہیں وہ کس لیے ہیں. مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، آپ نے جیسے کہا 25,000 رضاکار وہاں سے آئیں گے، باقی 3 صوبوں سے خیبر پختونخوا سے آئیں گے اور 25,000 دیگر صوبوں سے بھی آئیں گے. تو اور مولانا صاحب مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ ہم 15 لاکھ لوگ لے کر کے آئیں گے. تو پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، مگر اب وہ تو پیچھے ہٹ رہی ہے. تو آپ کی لاجسٹکس وغیرہ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ 15 لاکھ لوگوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے انتظام؟ مطلب کتنی دے گئے ہیں؟ تو یہ تو اس کے لیے تو ہمارے مرکزی کمیٹی نے ایک اور کمیٹی بنائی ہے سارے انتظامات کے لیے کہ ہم اس کو کس طرح سنبھالیں گے. ان کے لیے لیٹرینوں کا انتظام، کنٹینوں کا انتظام اور اسٹیج کا انتظام، یہ سارے کچھ ہمارے کور کمیٹی ہے. کل بھی اس کا اجلاس تھا، آج بھی ان کا اجلاس تھا. تو اس حوالے سے وہ ساری تیاریاں وہ کر رہے ہیں، جو سارے انتظامات اس کے لواحق ہیں. انشاءاللہ ہم نے جو پروگرامات کیے ہیں اس حوالے سے ہمیں اس کا تجربہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ سارے انتظامات ہمارے کور کمیٹی میں طے ہو جائیں گے اور 27 تاریخ سے پہلے آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں گے کہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہے اور یہ انتظامات کے ساتھ ہی ہے. 15 لاکھ لوگ اگر یہ ٹارگٹ بنتا ہے، اب ہر بندے نے کم از کم دن میں 2 وقت کا کھانا تو کھانا ہے، تو کوئی اندازہ ہے؟ اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کوئی کم خرچہ نہیں ہوگا اور اگر دھرنا چلتا گیا تو پھر تو خرچہ بڑھتا ہی جائے گا، ظاہر ہے. تو اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ صرف پارٹی فنڈ سے کریں گے یا کہاں سے کریں گے؟ یا ڈونیشنز ہیں، عطیات ہیں، کیا ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھے. یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں یہ ناموس رسالت کے حوالے کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے جذبے سے آ رہے ہیں. یہ اخراجات جماعت تو یہ صرف انتظامات کے اخراجات برداشت کریں گے، باقی اخراجات کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں وہ اخراجات ہیں وہ خود ہر آدمی خود برداشت کرتے ہیں. ہم نے تو رضاکاروں کی بھی یہ کہا ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پر بھی یہ ڈیوٹی دیں گے، یہ بھی اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے. اچھا تو مولانا صاحب تحفظ ختم نبوت کے لیے یہ مارچ ہو رہی ہے یا حکومت گرانے کے لیے ہو رہی ہے یا دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو یہ جعلی حکومت ہے اور جعلی حکومت ایک خاص ایجنڈے پہ لائی گئی ہے. اس ایجنڈے میں دیگر امور کے علاوہ جو سر دست ہیں، جو سر فہرست ہیں، وہ قیدیانیت ہیں، مسئلہ ختم نبوت ہے، مسئلہ ناموس رسالت ہیں. یہ جو جعلی وزیر اعظم نے جب حلف اٹھایا تو یہ خاتم النبیین کا لفظ ان کے میں خطائی ہونا یہ کوئی اختیاری تھا، یہ قصدن عمدن تھا. یہ الفاظ یہ بول نہیں سکتے تھے اور ان کے یہ سارے جو انہوں نے کیے ہیں، آسیہ ملونہ کو رہا کیا، وجیہ الحسن کو رہا کیا، عبدالشکور چاچا کو رہا کیا، یہ سارے قدیانیت تو یہ ان سارے امور کا جمع کر کے اب ہمارے دیکھیں ناموس رسالت کی تحفظ، ختم نبوت کے مسئلے کی تحفظ اس وقت ہوگی جب ہم اس سے چھٹکارا بات کریں نا. مولانا صاحب تھوڑی عرض سن لیں، وہ تو سپریم کورٹ کا اس میں فیصلہ ہے، دونوں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس میں تو ظاہر حکومت کا کچھ نہیں تھا. بہرحال اچھا دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کو رہا کیا. نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے کیا نا سر. دوسری بات کی زیادہ ختم نبوت کا عمران خان نے خود وہاں پہ اعتراف کیا ہے کہ ہم تقریباً یہی الزام پی ٹی آئی نے کی کافی لیڈرز نے بھی لگایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون پہ کہ آپ اوتھ کو تبدیل کر رہے ہیں. تو اب ان پہ ہی الزام لگ رہا ہے. تھوڑا سا کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں جی دیکھیں یہ آسیہ ملونہ اسی وقت بھی قید تھی، اس سے پہلے گورنمنٹ بھی قید تھی. کوئی اس کے دور میں کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو رہا کرے، لیکن جب اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے پہ لایا گیا کہ آپ قیدیانیت کو آگے لائیں گے، ان کو آزادی دیں گے. نہیں یہ پھر بحث ہی اور چاہیے. تو آپ اسی لیے یہ عمران حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں؟
تو جب ہمارے ناموس رسالت محفوظ نہ ہو، ہمارے ختم نبوت کا مسئلہ محفوظ نہ ہو، ہماری زمین محفوظ نہ ہو، ہماری تہذیب محفوظ نہ ہو، ہماری حیا محفوظ نہ ہو، ان ساری امور کی حفاظت کے لیے اس جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ ہماری عقیدے کی بھی تحفظ ہوگی، ناموس رسالت کی بھی تحفظ ہوگی، ختم نبوت کے مسئلے کی بھی تحفظ ہوگی، ہماری تہذیب کی بھی تحفظ ہوگی، ہماری زمین کی بھی تحفظ ہوگی۔ تو اس میں جو آپ کے جو اتحادی ہیں سیاسی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی آپ کے اسی موقف پر اگریڈ ہیں کہ یہی مقصد ہے، بنیادی مقصد اسی مارچ کا، یا ان کا کوئی اور مقاصد ہیں آپ کے علم میں ہے؟ یہ تو باتیں چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی والے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، وہ تو اب متحدہ پوزیشن کی بات ہے، ان کے ساتھ تو کر رہی رہبر کمیٹی میں ان کے امور طے کر رہے ہیں، ان کی تو اپنا مقصد ہوگا کہ اس حکومت سے آزادی حاصل کرے، ہماری بھی اپنے مقاصد ہیں، انہی مقاصد کے علاوہ ایک یہی مقصد بھی ہے کہ اس حکومت سے ہم آزاد ہو جائے، اس میں ہم آپس میں قدر مشترک ہیں۔ اچھا ان کے اپنے تحفظات ہوں گے، ہمارے یہی تحفظات ہیں کہ اس حکومت سے بھی آزادی حاصل ہو جائے، اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے بھی جب ہم اس حکومت سے آزاد ہو جائیں، کم از کم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب تو اگر لیٹ سے زیوم کر لیا کہ آپ آزاد ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوبارہ انتخابات ہو گئے، پھر یہی حکومت آ گئی، پھر دوبارہ انتخابات، جب ادارے ہٹ جائیں، یہ نکے کہ ابا ہٹ جائے نا اور عوام آزاد چھوڑ جائیں، دیکھتے ہیں حکومت کس کی آتی ہے، عوام ووٹ کس کو دیتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ جس صوبے میں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ ایک بندہ بھی جمعیت کا میں گزرنے نہیں دوں گا خیبر پختونخوا سے۔ یہ تو ان کی بات ہی، کل ہم نے ان کے گاؤں میں ریلی رکھی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی جرأت ہے تو وہاں پہ جائے ہماری ریلی کو روکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن انشاءاللہ اس کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ عوام اتنے جذبے میں ہیں، عوام اتنی بھاری اکثریت میں شرکت کریں گے کہ ان کو، ان کے وزیروں کو بھی گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ چلیں، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اور ناظرین وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ سن رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر خیبر پختونخوا کے صوبائی سالار مولانا عزیز احمد اشرفی کو گزشتہ سیگمنٹ میں انہوں نے اچانک جو ہے ایجنڈا جو کہ گورنمنٹ کا پہلے یہ تھا کہ مہنگائی کے اوپر یا جو جعلی حکومت ہے اس کے اوپر رہیں گے، وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے مین ایجنڈا بتایا کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے آسیہ کیس کا ذکر کیا، ہم نے ان کو کہا بھی کہ یہ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کیا تھا، اور اس میں اس کی واضح تفصیلات بھی لکھی تھی کہ اس میں کیسے جھوٹی گواہی دی گئی۔ وجیہ الحسن کا کیس کا بھی ذکر کیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ریزائن کی تھی، اور اس پر تو ہم نے تقریباً ایک پورا شو ہی کیا، آسیہ والے کیس پر بھی ایک پورا شو کیا، تو اس کی تفصیلات اب دوبارہ دہرانے کا بھی۔ دونوں کیسز میں جھوٹی گواہیاں اینڈ انسفیشینٹ ایویڈنس کا کیس تھا، مذہب کا کیس نہیں تھا، ناموس رسالت کا کیس نہیں تھا، نہ ہی حکومت کا کوئی کردار تھا، نہ ہی حکومت کا کوئی کردار تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اوتھ میں جو تبدیلی ہے وہ تو نواز شریف دور میں جو کوشش جس کے خلاف کتنی مہم چلی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس میں خاتمہ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ جو دو کیسز انہوں نے کورٹ کیے، ان کا فیصلہ ہو چکا، اس پہ عمل ہو چکا۔ جی سر۔ اب لڑائی کے بعد جو موقع یاد آ رہا ہے اس وقت، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ لڑائی کے بعد والا موقع ہے ہی نہیں۔ لڑائی کے بعد والا موقع اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے، مہنگائی از کرنٹ ایشو، ان کے خیال میں اکانومی جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے، اپوزیشن کا یہ پورا موقف ہے، ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے، اپوزیشن کے پوائنٹ آؤٹ سے ویلڈ پوائنٹ ہے، یا مینڈیٹ مشکوک ہے، اپوزیشن کے حساب سے ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ جو ہے ناموس رسالت کا معاملہ،
تو ناموس رسالت کے اوپر جو اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے پرائم منسٹر اس کے بارے میں اس کے بعد کیا ایسا جو ہے نیا پہلو ہے جو اجاگر ہونے سے رہ گیا ہے اور جس کے لیے اتنا لمبا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ لڑائی کے بعد والا مکہ نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت لوگوں کو آپ لے کر کے آئیں. لوگ اس کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن جب تحفظ ختم نبوت کی آپ بات کرتے ہیں ان کی کنسٹیچوئنسی کے لیے تو یہی ہے نا، پی 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 کے سپورٹ کے لیے نہیں ہوگا. بالکل. ناؤ وی کم ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، کل کی بات ہے شاید عارفہ نور ڈان کی اینکر ہے، انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں، اینڈ آئی ایگری ود ہر. دیکھیں جو انڈسٹری ہے نا جس سے مولانا صاحب بلونگ کرتے ہیں، اور انڈسٹری سے میری مراد ہے ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی، وہ انڈسٹری ٹھپ ہوتی جا رہی ہے. لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. اگر آپ ووٹ شیئرز دیکھتے رہیں، اگر آپ کلاؤٹ دیکھتے رہیں تو کم ہوتی جا رہی ہے. جمعیت اسلامی تو اب وہ تو مطلب وہ بچوں پہ بیسڈ ویڈیوز ریلیز کرنے کے لیول پر آ گئے ہیں نا، پولیٹیکلی ایز انسگنیفیکنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اب سیمنٹ کی اگر انڈسٹری گر رہی ہے تو چاہے لکی سیمنٹ دنیا کے سب سے بہترین سیمنٹ بنائے، گرے گی. یہ ایک لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ ہے اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو برقرار رکھنے کا اور اپنی پولیٹیکل انڈسٹری، اپنی پولیٹیکل دکان کو چلانے کا. یہی عارفہ نے لکھا ہے، اینڈ موسٹلی آئی اگری ود ہر. میں لکھا نہیں ہے لیکن جو پرنسپل ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں. اسی لیے آپ نے سنا کہ ان کا جو نمبر 1 جو اپیل تھی، پہلے انہوں نے کیا بات کی؟ یہی بات تھی نا کہ جعلی حکومت جنہوں نے آسیہ کو رہا کیا، یہ ڈائریکٹ اپنی کنسٹیچوئنسی کو اپیل ہے. اچھا، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت براڈ بیسڈ موومنٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز جو باقیوں کا ایجنڈا ہے وہ تقریباً ڈفرینٹ ہے. اچھا، کچھ حد تک آپ ایک کامن ایجنڈا پر بیٹھ سکتے ہو. اچھا، 1 ہفتہ گزر گیا دھرنے کو، 2 ہفتے، 3 ہفتے، پھر کب تک؟ کیونکہ پوڈیم سے، کیونکہ اکثریت ان کی ہونی ہے نا سر، ان کے سالار ہوں گے، ان کے رضاکار ہوں گے، ان کے کارکنان ہوں گے، اکثریت ان کی ہی ہے. تو ان کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ ہیومن رائٹس اینڈ ریگنگ؟ نہیں سر، ان کے ساتھ آپ نے وہی مال بیچیں گے جو بکتا ہے اس مارکیٹ میں. باقی کیا کریں گے اس وقت پر؟ اچھا، ایک اور چیز سوال ہے، صرف کیپٹن صفدر آئے گا کیا یا باقی بھی؟ ایک اور چیز جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے وہ مانگتی ہے. مثلا آج جو مولانا عزیز احمد اشرفی سے بات ہوئی، اب میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ہو سکتا ہے یہ مجلس شورا کے بھی ممبر ہوں، JUI. اچھا، ہو سکتا ہے لیکن میں کنفرم نہیں کر سکتا. اچھا، اب اگر اندر ایجنڈا یہ ڈسکس ہوا ہے پارٹی کی مجلس شورا میں کہ یہ ہے اہداف جس کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے دھرنا دینا ہے، اگر تو یہ اہداف مسلم لیگ نون سے شیئر کیے گئے ہیں سر تو یہ ہمیں نہیں معلوم. اور اگر ان سے پولیٹیکل بات کی گئی ہے، مہنگائی، گڈ گورننس، بیڈ گورننس وغیرہ کی اس پہ ہو جائے اور اس پہ بات نہیں کی گئی تو یہ بھی ایک عجیب بات مجھے لگے گی. اور پیپلز پارٹی کو اگر اس معاملے میں لوپ میں نہیں لیا گیا ہے، آئی ایم شیور کہ اگر یہی ایجنڈا ہے اور اس بارے میں پیپلز پارٹی کو لوپ میں لینے کی کوشش کی جاتی تو کل جو بلاول نے کہا ہے کہ ہاں ہم مارچ میں ساتھ دیں گے، تو شاید وہ بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ پہلے بھی کلیئرلی کہہ چکے ہیں. مولانا نے جب ایک دفعہ ٹرائی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آل پارٹیز کانفرنس میں، یہی ایجنڈا جو اشرفی صاحب نے آج ہمیں بتایا ہے انہوں نے اس کو چلانے کی کوشش کی تھی. وہاں موقع پہ بلاول نے کہا تھا کہ ہم آپ کا اس ایجنڈے پہ ساتھ نہیں دے سکتے، پولیٹیکل پہ ساتھ دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ الائنس تقریباً بکھر گیا تھا. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجی یہ ہے باقی جو پارٹیز ہیں، ANP، نون، پیپلز پارٹی وغیرہ، ان کو ساتھ ملانے کے لیے صرف پولیٹیکل ایجنڈے پہ بات کی جائے اور جو اصل ایجنڈا ہے JUI کے کارڈر کو موبلائز کرنے کا، وہ آج مولانا اشرفی کی زبانی ہمیں پتہ چلا. کیونکہ کل یہ بیٹھے تھے مولانا فضل الرحمان اسفندیار ولی کے ساتھ، اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اگر مولانا گرفتار ہوتے ہیں تو اسفندیار ولی اس کی قیادت کریں گے. اب اسفندیار ولی کی جماعت اسفندیار ولی اس طرح کی اسپیچیں دیں گے، کتنا مزہ آئے گا. دیکھیں، بالکل مانا کہ دوست کا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور کبھی کبھی میدان جنگ میں آپ کو
عجیب عجیب قسم کے اتحادی ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک نام بھی ہے اس نظریے کا, اس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت, جس کے خلاف اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سب کا نظریہ ضرورت ہی ہوتا ہے. جب روس اور روزویلٹ اور اسٹالن کا الائنس بنا تھا اور چرچل کا ہٹلر کے خلاف, اس کی بات کر, ہاں لیکن اس نے انٹرنیشنل کیپٹلزم کے خلاف تقریریں نہیں دی تھی روزویلٹ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے, یہ فرق ہے باس. ویلکم بیک. اور کبھی بھی اپوزیشن کا جب بھی مارچ ہوتا ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ پینک نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. حالانکہ یہ حکومت جب آئی تھی انہوں نے کہا ہم کنٹینر بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, سارا کچھ ہوگا, مگر اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملہ سر پر آ پہنچا ہے تو ظاہر ہے ایک ٹول میڈیا کے حوالے سے رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ تو ذرا چپ کر جائیں. اور آج جیو نیوز کے اوپر ایسا ہی کچھ ہوا جب مولانا فضل الرحمان بات کر رہے تھے, تو سنیے کہ جیو نیوز کی اینکر نے اس وقت کیا کہا. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. جیو نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے, کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اس پابندی کے ہوتے ہوئے جی نیوز قاصر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ پریس کانفرنس براہ راست اپنے ناظرین کو دکھا اور سنا سکے. اچھا, جب پیمرا آپ کی دوست ہو تو میرے خیال میں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں ہوگا آپ کو؟ بالکل. تو جب یہ کلپ چلا تو ظاہر سوشل میڈیا پر ہاہاکار مچ گئی اور باتیں ہوئیں, بلکہ کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں بھی آج ذکر کیا جب وہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کیا کہ پیمرا یہ کیوں کر رہا ہے. سنیے. اپنی لیمٹس میں رہ کے بات کریں, کوئی اعتراض نہیں ہے. پیمرا کے اپنے نہیں دیکھیں, پیمرا کے اپنے قوانین ہے نا, پیمرا کے اپنے قوانین ہے, آرڈر ہے نا. نہیں دیکھیں, آرڈر یہ ہے پیمرا, یہ تھوڑی ہے کہ یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, ان قوانین کے مطابق اگر پیمرا کسی کو ریگولیٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے بڑی اہم ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج یہ بڑا دھرنا چل رہا ہے, پیمرا آرڈر کرے عمران خان کو. نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ پیمرا آرڈر کرے یا دھرنا نہیں دکھانے والی بات نہیں ہے. وہی بات ہے, اور کیا بات ہے. نہیں دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. تو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ڈیفینڈ ہونا نہیں ٹاٹے کو. دیکھیں, ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر یہ اپنی لیمٹس میں رہ کر ایک جمہوری انداز میں بات کریں گے, جو دیکھیں پیمرا کے قوانین, جو پیمرا کے قوانین ہیں اس کے مطابق بات کو لے گئے ہیں کہ لمٹ کا فیصلہ بھی آپ کریں گے کہ لمٹ کیا ہے کسی. نہیں دیکھیں, جو پیمرا کے ریگولیٹری اتھارٹی ہے, پیمرا کے قوانین جو ہے وہ بڑے واضح ہیں. میں پیمرا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ مولانا کی بہت ساری ایسی تقاریریں ہیں جن تقاریروں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا جائے. دیکھیں, آپ اس کی یہ بات پہ بین نہیں لگا رہے, آپ نے یہ بات کہی ہے جو غلط ہے, یہ بات نہیں. نواز شریف صاحب کی بات میوٹ ہو جاتی ہے جب بات کرتے تھے, یہاں تو دکھائی نہیں. میں 100% یہ جو صاحب وزیر تھے, پتہ نہیں کون ہے, نہیں ایم این اے, میں متفق ہوں. آپ ہیں؟ بالکل ہوں, اس لیے کہ پیمرا ایک اٹونومس باڈی ہے. بالکل. اور وہ اس طرح کی پابندیاں لگا سکتی ہے جس سے کہ امن عامہ کا خطرہ ہو, ملک کی سلامتی خطرے میں ہو. بالکل یہ پیمرا کو کرنا چاہیے اور پیمرا یہ کر رہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ سیریس خطرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیمرا جو ہے وہ تحریری آرڈر جاری کرتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی یہ چینلز ہیں, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا ان پہ جرمانہ ہو رہا ہے یا ان کی نشریات بین کی جا رہی, وٹ ایور. آئی ایم شیور کہ اس بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جاری کیا گیا ہوگا. کیا آپ کے علم میں ہے؟ نہیں, اور میں نے چیک بھی کیا تو ایسا کوئی. تو کیا پھر یہ لیگل ہے جو ہے؟ کیا پھر یہ لیگل ہے؟ نہیں, لیگل نہیں ہے اس کی کوئی اسی لیے. تو پھر یہ کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے, تو آپ انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق عوان کی بھی بات سن لیں. وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیوں پابندی لگائی گئی. نیشنل ایکشن پلان جب بنا اور اس کے ساتھ کچھ ٹی او آر سیٹ ہوئے اور ان ٹی او آرز کے ساتھ ایک پلان آف ایکشن جڑا, اس میں جتنے سٹیک ہولڈر تھے, جس میں پیمرا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, اس کو
ایک ورکنگ پیپر دیا گیا, باؤنڈریز ڈیفائن ہوئی, اور اس کے تحت وہ 13 پوائنٹ ایجنڈا جو پیمرا کے پاس بھی پڑا ہے, اس کو کسی فردر ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی بھی شخص ریاست کے خلاف, حکومت کے نہیں, ریاست کے خلاف لشکر کشی کے لیے جتھے تشکیل دیتا ہے, تو اس کے لیے پیمرا کو نیشنل سیکیورٹی کے ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو قدم اٹھانا چاہیے, اس کے لیے میری انفارمیشن منسٹری یا اس حکومت کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی ایک کنسنسس ایجنڈا ہے اور اسی کو پیمرا لے کے چل رہا ہے. میں آقا فردوس اشاشو کے اعوان سے بھی 100% متفق ہوں, لیکن کیا یہ ہدایات تحریری طور پہ دی گئی ہیں؟ سر جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیا مولانا صاحب پریس کانفرنس میں کیا ایسا کرنے والے تھے؟ لیکن مولانا صاحب پہ بھی ہدایت تحریری طور پہ کسی چینل کو دی گئی ہیں؟ بالکل نہیں سر. تو پھر یہ کیسی ہدایت ہے؟ سر جیسے ایک اورل کانٹریکٹ نہیں ہوتا, یہ اتنی ہی اہمیت ہے, آپ اس کو کورٹ میں نہیں پیش کر سکتے. اس کی خوبصورتی بھی اس کی یہی ہے. ہائی کورٹ نے جب ڈیسیجن دیا ہے دھرنے کے اوپر, انہوں نے ڈسمس کیے پٹیشنز کے کو روکا جائے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین آپ کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے, اور جب تک قومی سلامتی کا مسئلہ نہ ہو احتجاج کو روکا نہیں جا سکتا. تو اب آپا نے کہہ دیا کہ قومی سلامتی تحریری پیمرا کی ہدایات آئی ہیں, نہیں آئی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آن پرنسپل, مطلب اگر یہ چیز کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ انلیس کی کوئی اشتعال انگیز بات ہوئی ہے جس کو آپ بین کرنا چاہیں, بالکل آپ 100% بین تحریرن. اگر پچھلے دھرنے میں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ آسمان ٹوٹ گئے ہوتے. انٹرسٹنگ بات جو شاہ محمود قریشی نے کی ہے, اور جس سے وجہ سے میرا خیال ہے کہ اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم نے بھی کتنے دنوں کے لیے دھرنا دیا تھا, 126 دن کے لیے دھرنا دیا تھا, کوئی حکومت گری تھی, تو ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا. آج اگر میں مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کروں گا تو کل میں رضاکار میں ممبرشپ لینے نہیں جاؤں گا. آئی ڈونٹ تھنک ایسا افیکٹ ہوگا. ہم نے بھی ابھی مولانا صاحب کی ایک بات سنوائی ہے سب کو, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا ان کی کیمپین پہ. اچھا سوری, ایک وضاحت کرنی ہے جو کافی اہم ہے. کل ڈینگی پر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جی پیراسیٹامول پیناڈول نہ لے. یہ پارٹلی ٹرو ہے, اس لیے کہ ڈینگی کی وجہ سے لیور فیلئر, جب لیور فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر پیراسیٹامول اور پیناڈول اسپیشلی ان ہائی ڈوزز نہیں دینی چاہیے. مائنر ایکس اینڈ پینز ود ڈاکٹرز اپروول آپ لے سکتے ہیں 6 آرلی 8 آرلی. ڈسپرین اور ایسپرین آپ نے نہیں لینی, آئیبیوپروفن نہیں لینی, اور ایموکسلن نہیں لینی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.